नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र नबी है जब से ज़ुबान पर, ज़िक्र नबी है जब से ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। सामीन व नाज़रीन, छठा रोज़ा है और तमाम उम्मत मुसलमान को रमज़ान की रहमतें बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। सामीन व नाज़रीन, इंतहाई बाबरकत सातें हैं सहरी और अफ्तारी की, और छठे रोज़े की सहरी का एहतमाम कर रहे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपकी सहरी को कबूल व मंजूर फरमाए। सामीन व नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बारगाह दफ़ा इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि रोज़ा खालिस्तन रब ताला की रज़ा के लिए रखा जाता है। दुनिया में हम बेशुमार काम करते हैं, बेशुमार नेकियां करते हैं, बेशुमार अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, बेशुमार इबादत भी करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में से रोज़ा खालिस्तन रब ताला की ज़ात के लिए होता है। और ये वो काम है जिसके लिए रब ताला ने ख़ुद फरमा दिया है कि इसका अजर व सवाब भी मैं ख़ुद दूँगा। सामीन व नाज़रीन, रब ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। वह नवाज़ने पे आए तो बेशुमार नवाज़ता है, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि रब ताला ने जिस बात का ज़िक्र किया है कि मैंने रोज़े का सवाब ख़ुद दूँगा, अजर व सवाब इसका ख़ुद दूँगा, मुमकिन ही नहीं है कि वो कम नवाज़े। रब ताला आपको और हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन व नाज़रीन, आज की इस सहरी की बाबरकत ट्रांसमिशन में हमारे साथ हस्बे मामूल हस्बे साबिक मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कैसे गुज़र रहे हैं? बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, कोई इतना शुक्र फील नहीं हो रहा। आज छठा रोज़ा हो गया, बहुत अच्छे वक्त अच्छा गुजर रहा है, माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बड़े प्यारे नात ख़ां हैं असदुर्रहमान साहब। असद भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, कैसे गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, मामलात से ज़िंदगी? बहुत अच्छा रमज़ान शरीफ माशाल्लाह। अच्छा असद भाई, बताइएगा, रमज़ान के आने से कोई तब्दीली आती है स्केजुअल में आपके, कि उसी तरह ही रूटीन में सारी चीज़ें चलती रहती हैं? जी माशाल्लाह, ये चेंज आता है कि हम एक जो है टाइम लिमिट भी चेंज हो जाता है बंदे का। जो ज़िक्र अस्कार है उसमें भी इजाफा हो जाता है। बंदा क़याम करता है, बंदा जो है ख़ास तौर पे नवाफिल में टाइम देता है, बंदा दीगर मामूल जो है वो कम कर देता है, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा की तरफ ख़ास तौर पे रुजू करता है, जो कि रमज़ान शरीफ में हमें ख़ास तौर पे तोहफ़ा है भी समझ के, साथ समझ के ये। अच्छा मौलाना साहब, अगर यही काम हम लोग पूरा साल करें कि जो है वो अपने मुलाज़मीन से अच्छा सलूक करें, झूठ ना बोलें, अच्छे काम करें, काम के जो औकाते कार हैं वो महदूद रखे जाए जो इंसान के लिए बेहतर हो, नमाज हो या कोई तरावी हो या कोई ख़ास इबादत हो, उसमें दुकानों को बंद कर दिया जाए, मसाजिद की तरफ जो है, देखिए रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसाजिद की रौनकें बड़ी बहाल हो जाती बढ़ जाती हैं, सफ़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और माशाल्लाह हर बंदा जो है वो नेकी की काम की तरफ राग़िब होता है। कितना मज़ा आए कि पूरा साल इसी तरह ही जो है वो ये मामलात से ज़िंदगी चलते रहें। असल में रमज़ान मुबारक में जो है ना वो ज़रा आसानी होती है इन मामलात में। आसानी इसलिए होती है कि जो शैतान जो होता है ना वो कैद होते हैं साइड पर। तो पूरा साल करें तो इसका अजर भी बहुत है कि देखो ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो अमल पसंद है जो हो थोड़ा लेकिन हो दायमी। ऐसा अमल नहीं कि एक इंसान एक दिन में एक नमाज़ पढ़ ले फिर पूरा साल उसे पढ़े ही कोई ना, या बस एक ही मरतबा एक महीने में नमाज़ें पढ़ता फिर पूरा साल पढ़े ही कोई ना। तो अमल थोड़ा हो और दायमी हो, ये अल्लाह के यहाँ इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि अमल ज़्यादा और थोड़े वक्त के लिए हो। तो ये बात इसी तरह इशारा करते कि जो भी इंसान अमल अब शुरू कर दें, पूरा साल हमारा अगर चलता रहे, थोड़ा हो, कोई कुरान पाक की तिलावत करते हैं, एक रुकू करता रहे, लेकिन करे पूरा साल, तो उसका सवाब कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे कि वो एक दिन में 10 बार पढ़े। बिल्कुल। सामीन व नाज़रीन, आपके सवालात हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, हमारे नंबर्स पर मौसूल होते रहते हैं, जो हमारे साथ आलिम दीन होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन सवालात के जो जवाब हैं वो इनसे तलब करें, और बिल्कुल आप लोग हमारे एड्रेसेस पर, हमारे नंबर्स पर, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आप लोग जो हैं वो अपने सवालात भेज सकते हैं, कोई भी मसला हो। अच्छा मौलाना साहब, आज एक अहम सवाल आया है, वो ये है कि अगर कोई चोट लग जाती है, ज़ख़म होता है आपको सर पर, पेट या जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई ज़ख़म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो उस पर हम लोग दवा लगाते हैं, मरहम लगाते हैं या पट्टी वगैरह करते हैं, तो उससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں اگر زخم لگا ہے سر پر یا پیٹ پر اور وہ زخم اس نوعیت کا ہے کہ اس پر دوا یا مرہم لگانے سے وہ دوا سرایت کر جاتی ہے، آگے سر کے اندر چلی جاتی ہے، یا پیٹ پہ زخم لگا ہے اور دوا وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اس کے علاوہ جس میں کسی سے بھی چوٹ لگ جائے، دوا سرایت کر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس میں کسی اور حصے پہ لگے، نہیں خاص طور پہ سر پہ لگے اور پیٹ پہ لگے اور دوا وہ اندر سرایت کر جائے۔ ایک ہوتی دوا صرف اوپر ملی ہوئی ہے، بس اوپر ہی اوپر ہے، تہ میں نیچے نہیں جا رہی۔ ایک دوا اندر چلی جاتی ہے، اگر وہ دوا اندر چلی جاتی ہے پیٹ میں یا سر کے چوٹ میں، اس کے اندر چلی جاتی ہے، پھر تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ادروائز اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جسم باقی پارٹس پہ اگر چوٹ لگتی ہے اور دوا اندر سرایت کر بھی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ جو خاص چیز ہے وہ سر اور پیٹ، یہ دو جگہ، سر اور پیٹ خاص طور پہ اگر سرایت کر جائے دوائی اندر تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر سر پیٹ کے علاوہ اگر کہیں اور جگہ پہ لگی اور جسم کے اندر دوا چلی گئی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مولانا صاحب نے بڑا اس مسئلے کو سمجھایا ہے آپ لوگوں کو کہ دو انسان کے جسم کے حصے ہیں سر اور پیٹ، اگر یہاں پر آپ کو کوئی چوٹ یا زخم ہوتا ہے اور اس پہ آپ دوا لگاتے ہیں اور آگے یہ ہے کہ وہ دوا جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ دوا آپ کے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس دوائی کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مولانا صاحب نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر آپ کے بازو، ٹانگ، انگلیاں کسی اور جسم کے حصے پر آپ کو چوٹ لگتی ہے اور دوائی لگانے سے جسم کے اندر بھی دوائی چلی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی بالکل، آپ کا سوال جو ہے وہ ہم نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارا پروگرام دوبارہ دیکھیے، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ ہمیں رابطہ ضرور کریں، ہم اس مسئلے کی دوبارہ سے وضاحت کریں گے۔ اسد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے پیارے ثنا خان ہیں، ہم ان سے ملتمس ہیں کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جی شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ، بسم اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کہ تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ میں آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں
میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑا عمدہ کلام ہے اور بڑا خوبصورت طریقے سے ادائیگی کی ہے اسد الرحمن نے۔ سامعین و ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہیں۔ مولانا صاحب، ہم اکثر جب قصص الانبیاء پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کسی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو رب تعالیٰ کی ذات نے مخصوص معجزات عطا کیے ہیں۔ ایک معجزہ عطا کیا ہے، کسی کو عصا عطا کر دیا، کسی کے پاس کسی کو یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں میں جو ہے وہ جان بھر دیتا تھا، کسی نبی کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ مجھ سے کلام کر سکتا تھا۔ لیکن جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، معجزات پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام تر معجزات جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مجھے ایک بڑا ایمان تازہ کرنے والا معجزہ یاد آتا ہے کہ جب ایک یہودی وہ ایک گو کو، ایک چھپکلی کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اگر تم اس مردہ سے بلوا دو، اگر اس میں تم جان بھر دو تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گو، شہادت دو۔ تو گو نے جو ہے اس میں جان آ گئی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سامعین و ناظرین، بے شمار معجزات ہیں اور آپ یہ بے شمار معجزات ہیں، آپ یقین کیجیے کہ ہم آگے پروگرام میں میں سوچ رہا تھا کہ پیغمبر پاک کے معجزات ہم لوگ شامل کریں۔ ایک تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایک یہ ذہن، روح اور دل کو تقویت ملتی ہے کہ ہم جس ہستی کی ثناخوانی کر رہے ہیں وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی، بالکل۔ اور بالکل وہ کنکروں والا معجزہ بھی ہے کہ کنکر بھی گواہی دے رہے ہیں، بے جان چیز ہے، بے جان چیز ہے۔ یہ تو چلیں گو ایک چھپکلی ہے، اس میں جان تھی، ختم ہو گئی، لیکن کنکر جو ہیں وہ ایک بے جان چیز ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں جو ہم مولانا صاحب سے اس کا جواب طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال آیا ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ روزے کے دوران ہمارے منہ میں لباب اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس لباب کو نگل لیا جائے تو اس سے کیا روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ قضا ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، روزے کے اندر اگر لعاب خود بخود جمع ہو جاتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جان بوجھ کے اپنے منہ میں لعاب جمع کرنا اور پھر اس کو جان بوجھ کے نگل لینا ہے، اس سے روزہ جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل مولانا صاحب نے بڑے مختصر طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھا دی ہے کہ لباب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی نیچرل چیز ہے کہ اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ لباب اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، جس سے اس کا منہ تر رہتا ہے، اسے چیزوں کو کھانے پینے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ تو اس میں مولانا صاحب نے وضاحت یہ فرمائی ہے کہ انسان اگر اپنی تقویت کے لیے روزے کو جو لگ رہا ہے اس کو اپنے منہ میں لباب اکٹھا کرے اور نگلتا رہے تاکہ اس کے روزے کے جو پیاس ہے اس کی شدت میں کمی آئے، تو اس سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، لیکن ٹوٹے گا نہیں، پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، اسد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ملتمس ہے کیسے سحری میں بالکل مخصوص سا وقت رہ گیا، مختصر سا وقت ہے، حاضری جو ہے وہ مختصر پیش کیجیے گا۔ استاد خالد محمود خالد مشکل صاحب کا بسم اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے،
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، خوبصورت خوبصورت، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، رہے سلامت بس آپ کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور مقطع سماعت کریں بسم اللہ۔ کہ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، کہ نبی کا عرفان زندگی ہے، اور نبی کا عرفان بندگی ہے، کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو میرا کلام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، کہ یہی ہے خالد بنائے رحمت، اور یہی ہے خالد اساس رحمت، کہ نبی کا عرفان بندگی ہے، اور نبی کا عرفان زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب، ہم سے پہلے جو امت تھی، جب وہ کوئی برائی کرتی تھی، چوری کرتی تھی یا کوئی بھی بدکاری کرتی تھی تو ان کے چہرے بدل دیے جاتے تھے۔ جی، یہ بھی سرکار کا کرم ہے ہم لوگوں پر، ہماری امت پر، کہ اس طرح کا بھی کوئی عذاب جو ہے وہ ہم لوگوں پر نہیں آتا۔ اگر اس طرح کا کوئی عذاب خدا نہ خواستہ ہوتا تو ابھی جتنے ہم لوگ گناہ گار ہیں تو ہم لوگوں کے تو حالات ہی کچھ نہیں تھے رہنے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آخر تک جو ہے وہ اپنی امت کی بخشش جو ہے وہ مانگتے رہے، اپنی امت کی سلامتی مانگتے رہے۔ سامعین و ناظرین، انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں
انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں. انشاءاللہ افطاری کی ٹرانسمیشن میں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ اور اسد الرحمان کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے لیے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.